Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो देख रेहान, वो आ रही है शैला अफरीदी। मोहित के कहने पर बबल चबाते रेहान ने अपने सनग्लासेस के ऊपर से देखा था। वो हकीकत में हुस्न जमाल का पैकेट थी। इसके बारे में जितना सुना था वो इससे कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। वो यकटक इसको देखता ही चला गया था। क्यों, मैंने कहा था ना कि इस जामिया की सब लड़कियों को एक तरफ और शहरत अफरीदी को एक तरफ देख ले। मोहित के हंसते हुए रेहान को टोका था। वाकई यार, तू सच बोल रहा था, ये मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है। रेहान ने बबल थूकी और हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। वो वक्त ज़ाया करने का कायल नहीं था। जो भी खूबसूरत हसीन लड़की देखी फ़ौरन दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंच जाता। और इसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी सहर अंगेज़ थी कि लड़कियां इसके एक इशारे पर मरने लगतीं। और इन्हीं लड़कियों ने इसे इतना ऊपर चढ़ा दिया था कि वो समझता था दुनिया की जिस लड़की पर नज़र डाले, इसको एक इशारा कर दे, वो अपना सब कुछ इस पर लुटा देगी। मगर ये भी रेहान की अपनी नेचर थी कि हर लड़की से दोस्ती ज़रूर करता, महंगे महंगे गिफ्ट ज़रूर देता, मगर कभी ना तो अपने घर का ना ही अपने बेडरूम का रास्ता दिखाता। जब दिल भर जाता तो बेदर्दी से इस हसीना के जज्बात इसकी मोहब्बत को कुचलता आगे बढ़ जाता। काफ़ी दिन भी हो गए थे, कोई परी चेहरा नज़र नहीं आया था। इसने अपनी बोरियत मिटाने के लिए लंदन चला गया था। एक हफ्ते बाद जब जामिया आया तो मोहित इसके दोस्त ने शैला अफरीदी के हुस्न के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। अब इसका मिशन था कि शैला अफरीदी से दोस्ती करे, जो किसी तरह हाथ नहीं आ रही थी। हाय डियर, कैसी हो? रेहान ने झुककर लोफराना अंदाज में पूछा। शैला अफरीदी बुरी तरह घबरा गई थी। इसे जामिया में आए अभी 15-20 दिन भी हुए थे। अब तक अपनी तबीयत के मिजाज से इसने किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। यहाँ का माहौल बहुत अलग था, मगर वो यहाँ पढ़ने आई थी। वो तो इस माहौल को देखकर दूसरे दिन ही भाग जाती, मगर अपने बेइंतहा शौक के आगे मजबूर थी। इसके मगरूराना मिजाज को देखते हुए किसी ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी नहीं, जिसके लिए वो सद शुक्र अदा कर रही थी। मगर जामिया में इन दो लड़कों रेहान और मोइद ने इसका जीना हराम कर दिया था। शैला अफरीदी का ताल्लुक़ एक पठान घराने से था, जहाँ इज़्ज़त की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। वो यही सोचकर सब्र कर जाती कि इनके किसी भी बात का जवाब नहीं देगी तो वो थक हार कर पीछे हट जाएंगे। इस वक्त भी वो इन दोनों की किसी भी बेहुदा बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चुपचाप सर झुकाए निकलती चली गई थी। कितने ही दिन हो गए थे इन दोनों को शैला अफरीदी का पीछा करते हुए। वो परेशान होने के साथ साथ तंग भी आ गई थी इन दोनों की फजूल हरकतों से। तालीम की जगह को भी ऐसे लोफर और चीप लड़कों ने तफरी का मुकाम बना लिया था। कभी कभी तो सोचती कि वह छोड़ दे तालीम, वापस कोयटा चली जाए, क्योंकि यहाँ इस जैसी डरपोक डब्बू और खौफजदा लड़कियों की कोई जगह नहीं थी। ऐसी लड़कियों को ऐसे अनापरस्त मर्द अपनी अना का मसला या चैलेंज बना लेते थे, और शैला अफरीदी इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसने अपने फैसले पर मुहर जब्त कर दी थी कि वो आगे नहीं बढ़ेगी। 6 माह के इस अरसे में रेहान और मोइद ने इसे इतना जज कर दिया था कि वो तहैया कर चुकी थी कि आगे तालीम को हैराबाद कह दे, जिसमें इसके घर की इज्जत थी। वरना वो जानती थी अगर इसके भाई को ज़रा भी रेहान और मोइद की भनक भी पड़ गई तो वो इन दोनों को जान से मार देंगे। यह रेहान, काफ़ी टाइम नहीं ले लिया शैला अफरीदी ने। ना तो वो तुझे घास डाल रही है और ना ही मेरी बातों में आ रही है। मोइद ने बर्गर का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहा। इसकी आंखों में एक पुरस्रार सी चमक थी। ठीक बोल रहा है, मेरा ख्याल है हमें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जामिया की तेज़ तरार नाजो अदा दिखाने वाली लड़कियों से मुनफरिद और बिल्कुल अलग है शैला अफरीदी। रेहान ने कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा था। और तूने देखा नहीं कि वो किस कदर बड़ी सी चादर में खुद को ढांप के रखती है? सच, मुझे तो इस कदर वहशत होती है इसकी 10 गज की चादर से। और तो जानता है कि लड़कियां मेरे एक इशारे पर जान छिड़कती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी आईं जो कुछ नखरों के बाद राह पर आ गईं, मगर मैंने तो यही सोचा है कि शैला अफरीदी इन सब लड़कियों से बहुत अलग है। हमें मज़ीद इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इसने अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके खाली बोतल टेबल पर रख दी। हैरत हो रही है तेरी बात सुनकर। मोईद ने हैरान नज़रों से इसे देखा था। इसमें हैरत की क्या बात है? रेहान ने अजनबी से इसे देखा। क्यों हैरत की बात नहीं है?
کہ ریحان چیک جس کے ایک اشارے، ایک مسکراہٹ پر حسین سے حسین، مغرور سے مغروم لڑکی اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو، وہ ایک دبو ڈرپوک خوفزدہ سی لڑکی سے ہار مان گیا ہے۔ دیکھ معید، یہ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، مگر میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ شہلا آفریدی ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو کسی بھی پکے پھل کی طرح ہر ایک کی جھولی میں گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ ریحان کے چہرے پر معمولی سی ناگواری ابھری تھی۔ آل رائٹ، یہ تمہارا اوپینین تھا، مگر میری تھنکنگ بہت مختلف ہے تم سے۔ بے شک تو سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک ہے، مگر کم میں بھی نہیں ہوں۔ شہلا آفریدی اب میری ضد، میری انا کا مسئلہ بن گئی ہے۔ اسے جھکانا اب میری ضد ہے۔ معید کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی جو ریحان سمجھ نہیں سکا تھا۔ تب کیا کرے گا تو؟ میں نہیں، ہم کریں گے۔ شہلا آفریدی جس نے خود پر بے چارگی کا ہول چڑھایا ہوا ہے وہ توڑنا ہے۔ اس کے غرور کو اپنے قدموں تلے کچلنا ہے، اور یہ میں کر کے رہوں گا۔ اس کے ارادے آخری حد تک خطرناک تھے جو ریحان اب سمجھا تھا۔ معید تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر پرنسپل کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جامعہ سے نہ صرف نکال دیں گے بلکہ 5 سال تک ہمیں کہیں ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا۔ ریحان نے اسے اس کے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ میں ہونے دوں گا؟ معید نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کیا کرے گا تو؟ تو میرا ساتھ دے گا؟ بہتی گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دھونا چاہے گا۔ ریحان کی آنکھوں میں شہلا آفریدی کا خوبصورت عکس جھلملانے لگا تھا۔ وہ تا دیر خود کے نفس پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ شہلا آفریدی کو بھی زندگی کا تھرل سمجھ رہا تھا، جسے انجوائے کرو اور آگے بڑھ جاؤ، پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھو۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں کہوں تجھے وہیں کرنا ہے۔ اوکے۔ بالآخر معید نے ریحان کو راضی کر ہی لیا تھا۔ شہلا آفریدی، آپ کو سر جاوید لائبریری میں بلا رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا۔ جی بہتر۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے سینے پر فائل رکھے کھڑی ہو گئی۔ آج اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہاں اس جیسی خوفزدہ ڈرپوک لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عزت اور آبرو کو ان 4 ماہ کے عرصے میں سینٹ کر رکھتی چلی آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے صاف اور شفاف کردار پر معمولی سی گندگی کی چھینٹ بھی آئے، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی ہی جائے گی۔ اسی میں اس کی بہتری تھی اور عمر بھر کی بھلائی بھی، مگر تقدیر جو اس کے لیے سوچے بیٹھی تھی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم بھی نہیں تھا۔ اس کی صاف ستھری زندگی یوں اس سے مذاق کی جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ سب سامان سمیٹ کر جا رہی تھی، ڈرائیور بھی اس کا آنے والا ہی تھا۔ سر جاوید کے بلاوے پر اسے کفت سی ہونے لگی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ مت جائے، دماغ کی خطرے کی گھنٹیاں بھی یہی اعلان کر رہی تھیں، مگر دل نے کہا کہ آخری بار ان کی بات سن لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ شہلا آفریدی بیزار سی شکل بنائے لائبریری تک آئی تھی، مگر یہ کیا، وہاں تو بہت سناٹا تھا۔ سر جاوید تو کہیں بھی نہیں تھے۔ سر جاوید، اس نے دھیرے سے پکارا تھا مگر آواز نہ داتر۔ اس کے اندر سے کسی نے چیخ چیخ کے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہے۔ شہلا آفریدی تیزی سے جانے کے لیے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اس کا نازک بازو کھینچا تھا کہ اس کی چادر سر سے سرک کر نیچے لڑک گئی تھی اور فائل بیگ زمین پر گر گئے تھے۔ اسے سیکنڈ نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کوئی زبردستی سے گھسیٹتا ہوا اندر لے جا رہا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ ریحان اس کو جلدی سے اس روم میں لے آیا تھا جہاں بے شمار پرانی کتابیں، چیئر، ٹیبل، جانے اور کتنا کوڑ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ ریحان نے اسے کمرے کے اندر بری طرح دھکا دیا تھا کہ سائیڈ میں دیوار سے لگی کیل میں اس کی چادر اٹکی ہی رہ گئی تھی۔ ریحان، تو پہلے اندر جا، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں کہ کوئی آ نہ جائے۔ معید نے ریحان کو اندر کیا اور خود پہرے داری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ریحان نے اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا تو آنکھیں جیسے اس کے اوپر ٹھہر سی گئی ہوں۔ اس قدر حسن، جیسے کائنات کا سارا حسن اس کے اندر ہی سمٹ کر رہ گیا ہو۔ بڑی سی چادر میں ہمہ وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی شہلا آفریدی اس قدر خوبصورت اور حسین ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ حسن تو ریحان نے بہت دیکھا تھا، بستی بستی، کریا کریا، ہر ملک کی سیر کی تھی اس نے۔ ڈھکا حسن اور بے پردہ حسن بھی دیکھا تھا، مگر جو حسن شہلا آفریدی کے اندر چھپا ہوا تھا وہ آج بے پردہ ہو گیا تھا۔ ریحان مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہ گیا۔
اسے بے شک خود کے نفس پر بہت کنٹرول تھا۔ موعد کے چینل پر اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا اور ہلکی سی پشیمانی بھی ہوئی کہ اپنے قدم پیچھے کر لے، مگر شیلا افریدی کے ہوش ربا حسن کو دیکھ کر اس کا دل ڈاواڈول ہو گیا۔ اس کی نظر اس کے ابصرہ جیسے پیکر سے ہوتی ہوئی اس کی صاف شفاف سفید صحرائی دار لمبی گردن پر پڑے کالے تل پر رکی تھی، پھر کچھ دیر بعد اس کے خوبصورت چہرے پر پڑی ہرنی جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جس میں خوف ہی خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ شیلا افریدی گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، خود کو بچانے کے لیے ریحان کے سامنے عاجزی سے فریاد کر رہی تھی، مگر ریحان شیخ اپنی ہوش و حواس میں تھا کب جو اس کی کسی التجا اس کی فریاد سنتا۔ وہ تو اس کا یوں کھلا حسن دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا جو اس نے سوچ میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ریحان شیخ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ آگے بڑھا تھا اور شیلا افریدی کو ایک ہی جست میں پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ شیلا افریدی چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ ریحان شیخ نے اتنی بے دردی سے اس کی نسوانیت کی دھجیاں بکھیری تھی کہ موت بھی شیلا افریدی کی زندگی سے پناہ مانگے۔ ریحان شیخ نے اس کا وجود ہی نہیں، اس کی روح بھی زخمی کر دی تھی۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، نازک کانچ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ریحان! معید نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا۔ ریحان اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زمین پر لیٹے بے سدھ شیلا افریدی کو دیکھا۔ ریحان جلدی کر، سر شہباز آ رہے ہیں یہاں۔ معید ہلکے سے چیخا تھا۔ ریحان کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا، کیونکہ سر شہباز اس جامعہ کے سب سے سخت ٹیچر تھے جن کے غصے سے ہر اسٹوڈنٹ کانپتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کیل پر اٹکی چادر شیلا افریدی پر پھینکتا ہوا باہر نکلا تھا۔ چل جلدی کر! معید نے ریحان کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے تیزی سے نکلے تھے۔ شکر بچ گئے! معید نے شکر ادا کیا۔ کیا یار، کہاں تو حامی ہی نہیں بھر رہا تھا اور آدھا گھنٹہ لگا دیا، معید نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ریحان کے اندر ندامت اور شرمندگی نے جگہ لے لی۔ کیا ہوا؟ کیا ابھی تک شیلا افریدی کے حسن میں کھویا ہوا ہے؟ معید نے اس کی گہری اور جامد خاموشی نوٹ کر لی۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اسی وقت ریحان شیخ کا فون بجنے لگا۔ اوکے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ معید نے ریحان کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار تھے۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، مجھے آج رات کی فلائٹ سے لندن جانا ہے، وہاں ڈیڈ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اس نے فون جیب میں رکھا تھا، یعنی کہ زندگی کے مزے لے کر جا رہا ہے۔ چل کوئی بات نہیں، تو جا، شیلا افریدی کو میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا۔ حماست سے ہنستے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ ریحان شیخ نے جانے کیوں پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر رکا نہیں تھا، یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ شیلا افریدی کو آدھے گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ وہیں تھی، ابھی بھی اس کا کاٹ کباڑ سے بھرے اسٹور میں جہاں اس کی زندگی اس پر ماتم کر رہی تھی۔ وہ زندہ ہے، مگر کیوں زندہ ہے؟ اسی اسٹور روم میں اس کی قبر کیوں نہیں بن گئی؟ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ زندہ لاش بنا دیا تھا اسے ریحان شیخ نے۔ اس کا اعتماد، اس کا غرور سب چھین لیا تھا اس نے۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے زارو قطار رو رہی تھی، مگر یہاں کوئی اس کی صدا، اس کا بین سننے والا نہیں تھا۔ وہ بامشکل اپنی چادر سنبھالتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ در سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ جسم کے زخم تو جانے کب بھرے، مگر اس کی روح پر جو زخم آئے تھے وہ موت کے بعد بھی نہیں بھر سکتے تھے۔ اس کا کردار داغدار کر دیا گیا تھا۔ اس کی چادر پر بدنما چھینٹوں کے نشان آ گئے تھے جو تاعمر رہیں گے۔ سنبھلتی سنبھلتی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ اس کی زندگی اب کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ خود سے دنیا سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اور پھر اسے جینے کا کوئی حق بھی تو نہیں تھا۔ اب اس کے باپ بھائیوں کو پتہ چلتا تو وہ خود ہی اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ ان کے خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے وہ یہ کبھی گوارا نہیں کرتے۔ پہلے اسے مارتے، پھر ریحان شیخ کی اگلی پچھلی نسل مٹا دیتے، اس سرزمین سے اس کے خاندان کا نام و نشان مٹا دیتے۔ شیلا افریدی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہے گی، خود کو مار لے گی۔ سامنے سے آتے ٹرالے کے سامنے جا کر خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھتی، پیچھے سے اسے نبیلہ نے کھینچ لیا۔ شیلا!
نبیلہ نے اس کی بکھری اجڑی حالت دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شیلا کیا ہوا تمہیں؟ یہ سب کیا ہے شیلا؟ نبیلہ حد درجہ پریشان ہو گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھابھی؟ شیلا آفریدی نے نبیلہ کو دیکھا تو رہے سہے اوسان تھے وہ بھی جانے لگے۔ عقل و حرص سب گوا بیٹھی تھی۔ ان کے کندھے پر سر ٹکائے ہر شے سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ نبیلہ نے جلدی سے شیلا آفریدی کو سنبھالا تھا اور گاڑی تک لے آئیں۔ ہسپتال جانے کے بجائے وہ اسے گھر لے آئی تھیں۔ وہ تو خود بھی ڈاکٹر تھیں۔ اسے اس کے بیڈ روم میں لائی، جلدی سے اس کا چیک اپ کیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نبیلہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تھے۔ اگر وہ اس خاندان کو نہیں جانتی ہوتی تو کب کی حویلی فون کر دیتی۔ اس لیے اس نے عقل مندی یہی سمجھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ بے ہوش شیلا آفریدی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جانے کتنے گھنٹوں کی نگہداشت کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ نبیلہ تو ویسے بھی اس کے ہوش میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ شیلا آفریدی کے ہوش میں آنے پر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ شیلا یہ سب کیا ہے؟ ان کے چہرے سے پریشانی ہوا دیتا تھی۔ بھابھی اس نے مجھے برباد کر دیا۔ میرا غرور، میری عزت و آبرو، میری نسوانیت سب مجھ سے چھین لیا۔ مجھے بے مول کر دیا بھابھی اس نے۔ میں مر گئی، مٹ گئی، فنا ہو گئی۔ میری موت آنے سے پہلے ہی زندگی نے مجھے موت کا سب سے بھیانک روپ، بدترین موت کی جھلک دکھا دی۔ وہ نبیلہ کو دیکھ کر اپنے دل کا حال سنانے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا کہ نبیلہ سے اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے زندہ درگور کر دیا بھابھی۔ مجھے خود سے کراہت آ رہی ہے۔ آپ مجھے مار دیں، مجھے کہیں سے زہر لا دیں، میں جینا نہیں چاہتی۔ شیلا آفریدی نبیلہ کے گلے سے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ بری بات مت بولو اس طرح، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی، یہ جھوٹی تسلی مت دیں مجھے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ریحان شیخ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ میرا جینا مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر بری طرح رو دی۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ نبیلہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ خاندان میں اگر بات آ گئی تو جو حشر وہ شیلا آفریدی کا کریں گے سو کریں گے، مگر اس سے زیادہ عبرتناک اور اذیتناک مور ریحان شیخ اور اس کے گھر والوں کو ملے گی۔ اس مسئلے کا اب ایک ہی حل نکلتا ہے کہ کسی بھی طرح شیلا آفریدی کو جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ وہ اگر شیلا آفریدی کو انتہا سے زیادہ نہ چاہتی تو پہلی فرصت میں اس کے بھائی ولید آفریدی کو فون کر دیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا، صرف شیلا آفریدی کی زندگی کے لیے۔ نبیلہ شیلا کہاں ہے؟ ولید آفریدی شیلا آفریدی کا بڑا بھائی جو اسے بہت زیادہ چاہتا تھا، وہی اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے یہاں حویلی سے تعلیم کے لیے لائے تھے تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر سکے۔ نبیلہ، ولید نے ایک بار پھر پکارا۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ وہ بری ہی طرح چونکی تھی۔ کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو آپ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے فکر مندی سے نبیلہ کو دیکھا۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے نہایت کیئرنگ تھے۔ کسی کو معمولی سی بھی تکلیف ہوتی تو وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ جی سب خیریت ہے، آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ وہ فریش ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کس قدر جھگڑ چل رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ آپ کے چہرے سے جو کچھ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا کوئی کیس مشکل آ گیا تھا؟ نہیں تو بس ویسے ہی، شاید میرے سر میں شدید درد ہے۔ ارے تو پہلے بتانا چاہیے تھا، میں ٹی وی آف کر دیتا۔ ولید آفریدی نے ٹی وی ہی آف کر دیا، جسے نبیلہ نے نہ صرف خاموشی سے دیکھا تھا۔ اسی وقت ان کا 15 سالہ بیٹا وہاں آیا تھا اور نبیلہ کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد ولید آفریدی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے جونیئر آفریدی، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ یا فائن ڈیڈ۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ جب سے اس نے شیلا آفریدی کی یہ حالت دیکھی تھی تو اداس ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پپو کو انتہا سے زیادہ چاہتا تھا۔ جب شیلا آفریدی خود پر بیتی ظلم کی داستان سنا رہی تھی، وہ وہیں ان کے واش روم میں تھا اور یہ بات وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھیں۔ نبیلہ نے شیلا آفریدی کو پرسکون ہونے کے لیے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ ان کے بیڈ روم میں جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک شیلا آفریدی کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ بغور ان کے خوبصورت چہرے کو تکتا رہا تھا۔ ان کی بند آنکھوں سے ابھی بھی آنسو نکل رہے تھے، جن سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اندر ہی اندر ایک لاوا سا پکنے لگا تھا، غصے کا ایک جوالا سا پھوٹنے لگا تھا، اور یہ سب ریحان شیخ کے لیے تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر صرف وہ تینوں تھے، شیلا آفریدی نہیں تھی۔
نبیلہ تو صرف برائے نام ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ ولید آفریدی نے چائے پیتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے نبیلہ؟ میں کل سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرے۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ نبیلہ نے چھوٹی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ نہیں نبیلہ، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یقیناً کوئی مسئلہ ہے جس نے آپ کو الجھا دیا ہے۔ ولید آفریدی نے چائے کا کپ صرف ایک سپ لے کر ہی رکھ دیا۔ نبیلہ نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ نبیلہ، ولید آفریدی نے ہولے سے پکارا۔ جی؟ نبیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس دوران ناشتہ کرتے ان کے بیٹے ہنی نے بھی ناشتہ چھوڑ دیا۔ نبیلہ نے ہنی کو دیکھا، پھر اس کا ناشتہ جو یوں ہی پڑا تھا ٹھنڈا ہو گیا۔ ہنی، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ نبیلہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بھی اپنی ماما کو یوں افسردہ دیکھے گا تو کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ ولید آفریدی نے مذاق میں چھیڑا تھا۔ اور ایک بات تو بتائیے، شیلا کہاں ہے؟ کیا آج جلدی یونیورسٹی چلی گئی ہے؟ ولید آفریدی کو اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ نہیں، آج وہ نہیں گئی، سو رہی ہے۔ سو رہی ہے؟ مگر کیوں؟ رات کھانے کی ٹیبل پر بھی نہیں تھی اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ناشتے پر نہیں ہے۔ ولید آفریدی کو ہلکی سی تشویش ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ان کے سوال کو نظر انداز کیے وہ بات شروع کرنا چاہ رہی تھیں، مگر ہنی کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ ہنی، آپ کالج کیوں نہیں جا رہے ہو بیٹا؟ میرا آج موڈ نہیں ہے، آج میں گھر پر ہی رہوں گا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے کھڑا ہو گیا اور ٹی وی لاؤنج میں جا کر ریموٹ ہاتھ میں لیے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ولید آفریدی نے خاموشی سے اس کو جاتے دیکھا۔ اب تو واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے نبیلہ کو دیکھا۔ ولید، اسی ہفتے یا اگلے ہفتے میں میرا کزن امریکہ سے آ رہا ہے۔ ارے یہ تو خوشخبری والی بات ہے، اس میں اتنی اداسی والی کیا بات ہے؟ اصل موقف یہ نہیں میرا، تو پھر کیا ہے؟ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کوہنی ٹیبل پر ٹکائی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہنی نے ٹی وی کا والیوم قدرے کم کر دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا نبیلہ آگے کیا کرے گی۔ ولید، جو بات میں کہنے جا رہی ہوں آپ کو تسلی اور ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا، نہ صرف بلکہ سن کر غور بھی کرنا ہوگا۔ آپ اتنی تمہید باندھ رہی ہیں، پوائنٹ کی بات کیجیے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ نبیلہ نے کچھ پل ولید آفریدی کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک لمبی سرد سانس کھینچی تھی۔ ولید، میں چاہتی ہوں شیلا کی شادی ہو جائے۔ اف، میں سمجھا جانے کون سا اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں۔ اتنی سی بات تھی، جناب کو اب اپنی نند کھٹکنے لگی ہے۔ وہ مکمل مذاق کے موڈ میں تھا اور اس کا یہی مذاق نبیلہ کو گزرا تھا۔ ولید، کیا آپ سیریس ہو سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آل رائٹ، مگر آپ ہی بتائیں، آپ کے باہر سے آنے والے کزن اور شیلا کی شادی، یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، تو اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ پھر شیلا کی شادی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہو جائے گی۔ اب الجھنے کی باری ولید آفریدی کی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ولید، میں چاہتی ہوں شیلا کی شادی میرے کزن سے ہو۔ بٹ آپ کو کچھ علم ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس میں صحیح کیا ہے؟ ولید، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس میں نہ سمجھ آنے والی بات کون سی ہے؟ اگر شیلا کی شادی میرے کزن سے ہوتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں مذائقہ ہے نبیلہ۔ ہم اپنے خاندان کی روایات، ان کی رسم و رواج کے خلاف نہیں جا سکتے، جنہیں فالو کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہم پر یہ پابندی بھی عائد ہے کہ ہم اپنی حدود میں رہیں۔ اور آپ جانتی ہیں شیلا ہماری پھپھو کے بیٹے کی منگیتر ہے، چاہے وہ خوش نہ رہی اس شادی سے۔ نبیلہ ناراضگی سے بولی۔ خوش نہیں رہے گی؟ وہ کیوں خوش نہیں رہے گی؟ اسے اس شادی سے خوش رہنا پڑے گا، چاہے زبردستی ہی کیوں نہیں۔ ولید، وہ خاموش ہو گئی، الجھ کر رہ گئی کہ اپنی بات آخر کیسے منوائے۔ ولید، ہمارے بھی تو خاندان سے باہر شادی ہوئی ہے نا۔ ہماری بات الگ ہے نبیلہ، ہم غیر خاندان سے لڑکی لا تو سکتے ہیں، مگر اپنے خاندان کی لڑکی باہر دینا ہمارے خاندان کی روایات کے سخت خلاف ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہماری شادی کے بھی کتنے لوگ خلاف تھے، مگر سب مان بھی گئے تھے۔ ہاں، وہ اس لیے کہ میں نے اپنی منگیتر سے شادی کی تھی، جو آج بھی حویلی میں میرے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ ولید، زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہاں، زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، مگر آج بھی اپنے خاندان روایات کی پاسداری ہم پر فرض ہے۔ یہ بات نہ تو میں بھولا ہوں اور آپ سے بھی التجا ہے کہ اسے یاد رکھیے گا۔ ہم اسے بیک ورڈ سے زیادہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ وہ چڑ کر بولی تھی۔
جس پر ولید آفریدی دھیرے سے ہنس دیا۔ نبیلہ ان کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ پسند کب محبت میں بدلی وہ جانتے نہیں تھے، مگر کچھ لوگوں کی مخالفت کے بعد پھر بھی یہ شادی ہو گئی تھی۔ اوکے، آپ کا جو دل چاہے آپ کہہ سکتی ہیں، مجھے قطعی برا نہیں لگے گا۔ ولید آفریدی نے چاہت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں، جو سوال مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے وہ میں اب کر رہا ہوں۔ آپ کو شیلا کی شادی کا، وہ بھی اپنے کزن سے اتنی جلدی اور اتنی اچانک کیوں خیال آیا ہے؟ نہایت عام سا لب و لہجہ تھا، مگر نبیلہ بری طرح سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ نہیں تو میں تو کب سے سوچے بیٹھی تھی، مجھے تو شیلا پہلے دن سے ہی بہت پسند آئی تھی۔ یہی بات ہے نا یا کچھ اور؟ ولید آفریدی نے بغور ان کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ چلے چھوڑیں، شیلا کی شادی پر پھر کس دن بحث کر لیجیے گا۔ ابھی مجھے آفس سے بہت دیر ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی ہسپتال جانا ہے یا نہیں؟ نہیں، آج میرا بالکل موڈ نہیں ہے ہسپتال جانے کا۔ اوکے، پھر مجھے چلنا چاہیے، ایک اہم میٹنگ بھی کرنی ہے۔ ولید آفریدی کھڑے ہو گئے، اپنا موبائل دیکھا جہاں فون آ رہا تھا۔ یہ لو، فون بھی آ گیا آفس سے۔ ایک بات، رات میں جلدی آؤں گا، ڈنر ہم سب مل کر باہر کریں گے۔ جی بہتر۔ ولید آفریدی اوکے کا بٹن پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے۔ رشیدہ، نبیلہ نے کھڑے ہو کر رشیدہ کو آواز دی۔ رشیدہ فوراً حکم بجا لائی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ سب اٹھا لو۔ نبیلہ کا اشارہ ناشتے کی ٹیبل کی طرف تھا۔ جی بہتر۔ اس نے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ نبیلہ نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہنی کو دیکھا اور شیلا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ شیلا بیڈ پر لیٹی تھی بے سدھ، جیسے دنیا اور مافیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خود میں کھوئی ہوئی تھی۔ نبیلہ کا دن خون کے آنسو رو دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کرتی شیلا کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ شیلا، اس نے شیلا کے بکھرے اجڑے بال سنوارے، جن کی مانند وہ خود بھی بکھری ہوئی تھی۔ ماما، ہنی نبیلہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نبیلہ چونک کر گردن موڑ کر ہنی کو دیکھنے لگی۔ ہنی بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبیلہ نے ہنی کا اپنے شانے پر رکھا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما، شیلا پھوپھو کو کیا ہوا ہے؟ ہنی نے نہایت دکھ بھری نظروں سے شیلا کی اجڑی بکھری حالت دیکھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی پھوپھو کی۔ نبیلہ کے جھوٹ میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی جو ہنی نے نوٹ کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے شیلا پھوپھو کی طبیعت کو؟ بس ہنی، کچھ بخار سا ہو گیا ہے، میں نے دوائی دے دی ہے، ٹھیک ہو جائیں گی جلد۔ وہ ہنی سے نظریں چرا گئی تھیں، مگر ہنی کی نگاہیں ہنہوس شیلا پر ہی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، سچ سچ بتائیں گی؟ نبیلہ نے اپنے بیٹے ہنی کی سنجیدگی کو کچھ شک بھری نظروں سے دیکھا۔ نبیلہ خاموش رہی تھی، مگر ہنی کو یہ خاموشی بہت کھلی تھی۔ اس نے شیلا پر سے نظریں ہٹا کر نبیلہ کو دیکھا۔ بولیے ماما، میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے سچ بتائیں گی، مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولیں گی؟ نبیلہ نے بغور اپنے بیٹے ہنی کے چہرے کو دیکھا۔ 15 سال کا تھا، مگر پٹھان اور رنگ و کاٹ سے وہ 25 سال کا سمجھدار لڑکا لگتا تھا۔ وہ ایک پٹھان باپ کا پٹھان بیٹا تھا، جو لفافہ دیکھ کر اندر کی تحریر معلوم کر لیتے ہیں۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی جاو جلال، وہی غیظ و غضب کا سایہ، وہی بل تھے جو نبیلہ نے اکثر ولید آفریدی کے چہرے پر دیکھے تھے۔ ماما، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ نبیلہ اس کے سرد انداز سے اندر ہی اندر ذرا سہم گئی۔ آخر کو نسل کے رنگ تو آئیں گے۔ ہاں بیٹا، پوچھو۔ یہ ریحان شیخ کون ہے؟ ہنی؟ نبیلہ بھونچاک سی رہ گئی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس ناول کو ریڈ کر کے باقی پارٹ سننے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، یہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔